सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने जहां पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, माला माल रखा है, वहां पर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमें बड़ा ही कमज़र्फ, मुनाफिक और झूठा जो है वो पड़ोसी दिया है। एक तरफ तो जयशंकर साहब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अमेरिका की कोशिशों से दोनों ममालिक की रजामंदी से सीज़ फायर हुआ है, तो दूसरी जानिब जो है वो उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई से बाज नहीं आ पा रहे। एक बार फिर उन्होंने जनाब धमकी दी है कि पाक फौज और मशहद को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। इस किस्म की वो कुछ गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। इन इंसाइट्स पर बात करेंगे। इसके अलावा इंटरनल बात होगी इमरान खान के हवाले से। उन्होंने किसी भी किस्म की खुफिया मुलाकात की खुद ही तरदीद कर दी है। अब यहाँ सवाल ये है कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं या जो ये खबर दे रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं। और इन तमाम इंसाइट्स पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोदी सरकार की तरफ जाने से पहले ये तो बताएं कि कल आप तकरीब में मौजूद थे, बैचलर ऑफ फील्ड मार्शल की। कैसी रही तकरीब का कुछ हाल तो बताएं। तकरीब माशाल्लाह बड़ी पुरवकार थी बड़ी एक बेहतरीन तकरीब थी। सवाए अली मीन गंडापुर के तमाम जो जितने भी ओहदों पर मौजूद लोग हैं वो मौजूद थे, इंक्लूडिंग ऑल 3 स्टार्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तमाम सर्विसेज चीफ्स थे, बशमूल फील्ड मार्शल। जरी बात है, उनकी तो एजाज़ में ये तकरीब थी। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर्स, इसके अलावा जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हाँ। वो ख़ुद भी आए और उनके साहबजादे जो छोटे साहबजादे हैं वो भी वहाँ पर आए। अच्छा। हसन नवाज। ओके। और ये एक ख़ास चीज़ जो है वो देखने को मिली। इवन के जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, वो भी तशरीफ़ लेकर आए। और इसके अलावा गवर्नर पंजाब जो हैं वो भी वहाँ पर, मैंने उनको देखा तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, सीएम सिंध थे, तमाम लोग थे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो थी वो तो अपने वीडियो में देख लिया होगा। तो ये तमाम लोग वहाँ पर आए, लेकिन अली मीन गंडापुर शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि शायद इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। जो फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर प्रमोशन है जनरल आसिम मुनीर की, वो उनको पसंद नहीं आई। क्योंकि वो आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने अपनी आंख का तारा बनाया हुआ था। जनरल फैज़ हमीद को वो चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो बनना देखना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने दुनियावी तौर पर हर किस्म की कोशिश की कि किसी तरीके से हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की ऐसा जो प्रमोशन है ऐसा चीफ आर्मी स्टाफ, उसको रोका जा सके। इसी वजह से उन्होंने अपना एक मार्च किया था, हकीकी आज़ादी मार्च, जो वहाँ से उन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर उनके ऊपर फायरिंग भी हुई थी। तो इमरान खान साहब तो इंतहाई नाखुश थे, और फिर 9 मई भी उन्होंने हाफिज़ सईद आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने के लिए किया था। और उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो है वो किसी तरीके से फ़ौज के अंदर म्यूटनी हो जाए, फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत हो जाए। तो वो बगावत करने की कोशिश थी, वो रस्ते रोकना चाहते थे। हाफिज़ सईद आसिम मुनीर को ऐसा आर्मी चीफ वो नहीं देखना चाहते थे। तो अब वो एज ए फील्ड मार्शल तो किसी सूरत भी वो देखना पसंद नहीं करेंगे। और अपने लीडर की खुशी को देखते हुए अली मीन गंडापुर ने भी, शायद हो सकता है कि दिल से वो चाह रहे हों कि वो इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा बने। इस हिस्टोरिक डे के अंदर वो भी ऐसा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हों, लेकिन वो फिर नहीं आए। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपने लीडर को खुश करना था, और वो खुशी जो है वो उनकी लीडर की खुशी के लिए उन्होंने अपनी शायद खुशी को मार दिया। अच्छा, उनके लीडर ने खुद ही उस बात की तरदीद कर दिया कि मेरे से कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई है। अब इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, या वो जिन लोगों ने खबर ये दी थी जिसमें नजम सेठी साहब भी शामिल थे, जुबैर खान भी थे, या ये उनकी खबरें झूठ हुई हैं? खबरें नहीं थी, ये एक झूठी अफवाह उड़ाई है उन्होंने। अच्छा, फाइन। खबर तो वो होती है ना जिसमें कोई बात हो, सदाकत हो। जिसका कोई सर पैर ना हो वो खबर नहीं होती। चाहे वो जो भी आप नाम ले रही हैं, सेठी साहब ही उनको बेसिकली इसमें काबिल ज़िक्र हैं, बाकी तो न 3 में न 13 में। लिहाजा सेठी साहब से मुतल्लिक मैंने उस दिन भी कहा था कि बड़े सीनियर हैं, मेरी जितनी सहाफ़त नहीं है उससे ज़्यादा, वो जितनी मेरी उम्र नहीं है इससे ज़्यादा उनका जो है एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। लेकिन उनकी जो
چڑیا ہے وہ آوارہ ہو چکی ہے, اس کو کوئی مس جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہے اور وہ آگے سیٹھی صاحب تک پہنچا رہی ہے, لہٰذا سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چاروں کونے سی کر خبر دیا کریں. یہ مسلسل ان کو تیسری چوتھی خبر جو ہے وہ ایسی دی جا رہی ہے سیٹھی صاحب کو جو کہ خبر حقائق کے منافی ہے. اچھا, جو حقائق کے منافی ہے اور حقائق کے منافی خبر کو عام آدمی دے دے تو وہ اس کی نہ کریڈیبلٹی ہے نہ کوئی چیز ہے. تو سیٹھی صاحب ہولڈز اے کریڈیبلٹی. تو ان سے جب کوئی اس قسم کی غلط خبر ایٹریبیوٹ ہوگی تو میرے خیال کے مطابق یہ ان کے جو ایک مقام ہے, ان کی ایک شخصیت ہے, اس کو زیب نہیں دیتا. اچھا, بیرسٹر سیف جو ہے رات گئے, انہوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اڈیالہ میں, اور لیکن میڈیا سے انہوں نے اس ملاقات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور بھی ان سے ملاقات کر کے باہر آئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے لوگوں کی ملاقاتیں نہ کروائی گئیں تو IMF پر ساتھ نہیں دیں گے. رات کی ملاقات ہوئی ہے ان کی؟ جی. یہ کس نے کنفرم کی ہے خبر؟ جیو نیوز پہ لگی ہوئی خبر. میں اس کو کنفرم نہیں کرتا. اچھا جی, میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. میرا نہیں خیال. اچھا ہاں. اور یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کی ملاقاتیں نہ کروائیں گے تو ہم IMF پر ساتھ نہیں دیں گے. IMF پر ساتھ تو دینا پڑے گا. NFC کے تحت ان کو حصہ چاہیے. جب آپ کو NFC کے تحت حصہ چاہیے تو پھر اب آپ کو ساتھ دینا پڑتا ہے, پڑنا ہے. یہ بیان کی حد تک, سیاسی بیان کی حد تک تو بات درست ہے. مزمل اسلم جو کہ فائنانس منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کی, ان کی بڑی ایک اچھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلق بن چکا ہے فائنانس منسٹر جو اورنگزیب صاحب ہیں ان کے ساتھ. بڑی اچھی ایکویشن ہے ان کی. دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. دونوں کو میں نے دیکھا ہے ایک تقریب کے اندر جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہی ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. سو لہٰذا صوبہ جو ہے وہ فائنینسز جو اس کے دیکھنے ہیں وہ مزمل اسلم نے دیکھنے ہیں, اور مزمل اسلم کسی صورت علی امین کی بات نہیں مانیں گے, اور علی امین بھی کبھی اس قسم کی بات جو ہے نا سب تک نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ علی امین کو فنڈز چاہیے. علی امین صاحب کو فنڈ اس لیے چاہیے کہ انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ 16 ارب روپیہ جو ہے ابھی تو حالیہ ادائیگیوں میں لیفٹ رائٹ کر گئے ہیں 3 محکموں کے اندر, جو کہ انہوں نے جس کا بھی رپورٹ آنی ہے چند دنوں میں, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی. وہ بھی ایک کھاتہ کھل چکا ہے. تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق ناراض نہیں کریں گے وہ مزمل اسلم کو. ٹھیک ہے جناب. DGISPR بھی الجزیرہ کو بھی کل انہوں نے انٹرویو دیا ہے نا, کافی ان کی وہ تو ریگولر انٹرویو دے رہی ہیں, فورن میڈیا کو دے رہی ہے. اس میں وہ اپنا پاکستان کا نقطہ نظر تو بڑے طریقے سے رکھ بھی رہے ہیں. اور اس ٹائم جو انڈیا ہے, انڈیا جو ہے وہ بھوکلاٹ کا شکار ہو چکا ہے ہار کے بعد, اور جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کی بیانات انڈین لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہیں, وہ سننے کے بعد تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ایک ہارا ہوا جو ملک ہوتا ہے اس کے جو لیڈرز ہیں, قائدین ہیں, وہ جو ہزیمت ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے, اپنی فیس سیونگ کے لیے جس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں, انڈین لیڈرشپ کے بیانات اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اچھا, مودی نے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے یہی پانی کا ذکر کیا ہے, اور کہ اس سے ہم بھارت کے حصے کا پانی پاکستان کو نہیں ملے گا اور پاک فوج اور معیشت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی, یہ کر رہے ہیں. جبکہ کل ہی جے شنکر صاحب نے خود ایک بات کنفرم بھی کر دی کہ یہ سیز فائر امریکہ کے اس سے ہوا, دونوں ملکوں کی رضامندی بھی تھی. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, پانی تو وہ روک سکتے نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. اگر وہ پانی روکنے کی آج کوشش کریں تو اس کے لیے ان کو برسوں لگنے ہیں. 1 دہائی منیمم ریکوائرڈ ہے, منیمم. اگر وار فوٹنگز پر کام ہو نا, وار فوٹنگز کے اوپر, تب بھی 1 دہائی لگنی ہے. ورنہ منیمم جو ہے اگر اس کی اسٹڈی کرنی ہو کسی ڈیم بنانے کی تو اس کے لیے بھی کم از کم اس کو 5 سال ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو 15 سال جو ہے کا وقت, وہ تو اگر وہ آج شروع کریں اور اسٹڈی نہیں کی ہوئی تو خالی ڈیم بنانے کی اسٹڈی کے اوپر 5 سال کا وقت لگتا ہے. پھر کنسٹرکشن جو ڈیم کی ہے وہ 2 دہائیاں لے جاتی ہے, بالکل 20 سال کھا جاتی ہے. اگر بہت ہی وار فوٹنگ پر کام کرتے ہیں تو وہ 10 سال میں کام کر لیں گے. تو 15 سال سے پہلے تو وہ روک سکتا نہیں ہے. پتہ نہیں 15 سال یہ زندہ بھی ہے نریندر مودی یا نہیں مودی زندہ, ہاں لیکن زندہ رہے گا نہیں رہے گا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ رہتی دنیا تک نا, وہ میں نے مووی دیکھی تھی, وہ کہتا ہے کہ 2 چیزیں قائم رہیں گی, ایک زمین اور دوسرے کمین. وہ اشارہ کرتا کہتا ہے یعنی کہ میں
تو اس لیے میں کہوں گا نہیں, یعنی کہ نریندر مودی رہتی دنیا تک دو چیزیں قائم رہیں گی, ایک زمین اور دوسرے کمین, یعنی کہ ہندوستان کا پردھان منتری نریندر مودی. میں نے بھی اپنے بڑوں سے ایک وہ چیز سنی ہے کہ برائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی, تو بہت مشکل ہی ہے. لیکن بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا ایک سخت جملہ کہا ہے جس نے بڑا وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے میرا خیال سے طلبہ سے کسی جگہ پہ وہ خطاب کیا یا پریس بریفنگ ان کو بھی دی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے اگر تم ہمارا پانی بند کر دو گے. نہیں, وہ انہوں نے پریس بریفنگ طلبہ کو نہیں دیں گے, وہ بریفنگ دیں گے طلبہ کو. پریس بریفنگ تو پریس کو ملنی ہے نا. اچھا, لیکن یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بڑی کلیئرٹی سے پریس بریفنگ میں جملہ کہا ہے, انہوں نے طلبہ کے ساتھ بات چیت میں کہا, لیکن یہ وائرل بہت ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ جملہ کہ ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے. پریس بریفنگ تھی, پریس بریفنگ میں تھی. ہاں, ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں. وہ بیسیکلی افواج پاکستان کا موقف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. وہ جو الفاظ ادا وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے ہماری افواج کا جو ہے نا وہ ایک موقف ہوتا ہے. وہ تینوں جو فورسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی جو کلیئرٹی ہے وہ کلیئرٹی آپ کو ہندوستان کی جانب سے جو صوفیہ قریشی صاحبہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کی گفتگو میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ایک ان کو جو طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے تھے یوتھ کے اندر, میں نے دیکھا نمل میں وہ گئے یا ایف جی جو یہاں پر کالج میں یا اسکول میں آئے تھے اسلام آباد کے اندر, تو جس طریقے سے ان کو وارم ویلکم ملا ہے, واقعی لوگ اپنی افواج کے ساتھ ان کو پیار ہو چکا ہے. اور یوتھ کے اندر جتنے وہ مقبول ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے گرد گھیراؤ ہو گیا, اور وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے آٹوگراف لے رہے ہیں. اور پشاور کے اندر جب وہ گئے ہیں, آپ نے دیکھا وہ پشاور والی فوٹیجز دیکھی ہیں؟ اسٹوڈنٹس والی میں نے دیکھی ہیں. اسٹوڈنٹس والی پشاور میں بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے. اچھا, پشاور کے اندر بھی جو ہے نا وہ وہاں پر تو ہر کوئی ان کے سامنے آ رہا ہے, اور مطلب ان کو سے ملنا چاہ رہا ہے, ان کو دیکھنا چاہ رہا ہے, ان سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے, مطلب کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے کوئی کدھر سے آ رہا ہے, تو ان کو پکڑ رہے ہیں کہ ہر بندہ ان کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھی دن میں نے دیکھنا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہماری افواج عوام کے اندر مقبول ہیں, آج ہماری افواج کے ساتھ جس طریقے سے عوام پیار کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں ہماری افواج بس رہی ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. اور ہماری افواج کی بہادری اور ڈلیوری ہے, جس پرپز کے لیے ہم نے افواج کو رکھا, اپنی افواج کو ٹرین کیا, انہوں نے اپنا حق ادا کیا. انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن ملک کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کر کے پاکستان کا جو سر ہے, پاکستانیوں کے سر کو فخر سے بلند کیا, اور دنیا میں پاکستان کے وقار کو جو ہے نا وہ بلند کیا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے عوام جو ہے اب ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں, اور عوام کے اندر جو ہے اب پرو اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے وہی بک سکتا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کا پاکستان سے مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر اب اگر کوئی سیاستدان کو اپنی تیکھی زبان استعمال کرے گا افواج سے متعلق, اور افواج کے خلاف کوئی جو ہے وہ زہر اگلے گا اپنی زبان سے, تو اس کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. سو بس مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.